अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबु लकुम व यौमल क़ियामति यकफ़ुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु ख़बीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुनिया में जब भी किसी कौम का लीडर और रहनुमा मरता है तो उसके पैरोकार और मानने वाले उसके साथ तीन कामों में से एक काम ज़रूर करते हैं। या तो वो अपने लीडर को यकसर बुला देते हैं, या फिर उसकी कोई यादगार कायम करते हैं और उसको खराज तहसीन पेश करते रहते हैं, या फिर तीसरा काम उसके साथ ये किया जाता है कि जैसे ही वो दुनिया से रुखसत होता है उसका मज़ार और कुब्बा कायम करके उसके बारे में ये नज़रिया बना लिया जाता है कि अब ज़िंदा इंसान इसके मोहताज हो चुके हैं, इसके सुनने की ताकत, काम करने की ताकत ज़िंदा इंसानों से बढ़ चुकी है, इसलिए अब ये हमारा मुश्किल कुशा और हाजत रवा बन चुका है। ऐसे लोगों को जब ये बात समझाई जाती है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो दुनिया से रुखसत हुआ और उसके पास तो इतनी ताकत भी बाकी नहीं रही कि वो किसी की बात सुन सके, किसी को देख सके, चलकर किसी के पास जा सके, हत्ता कि वो तो अपनी चारपाई से उठकर नहाने वाले तख्ते के ऊपर भी लेट नहीं सकता खुद ब खुद। वो ज़िंदा इंसानों का मोहताज है। अपने कपड़े उतारने के अंदर भी वो ज़िंदा इंसानों का मोहताज है। अपने ऊपर पानी बहाने में भी ज़िंदा इंसानों का मोहताज है। दोबारा जब उसको कफन पहनाया जाता है, इस मामले में भी वो ज़िंदा इंसानों का मोहताज है। तख्ते से उठाकर दोबारा चारपाई के ऊपर लिटाया जाता है, ज़िंदा इंसानों का मोहताज है। हत्ता कि गुस्ल के दौरान अपनी करवट भी वो बदल नहीं सकता, ज़िंदा इंसान ही उसकी करवट बदल कर उसको नहलाते हैं। फिर उसकी चारपाई को उठाकर कब्रिस्तान तक ले जाया जाता है, ज़िंदा इंसानों का मोहताज है। कब्र के अंदर उसको उतारा जाता है, ज़िंदा इंसानों का मोहताज है। उसके ऊपर मिट्टी बराबर की जाती है, ज़िंदा इंसानों का मोहताज है। लेकिन जैसे ही मिट्टी उसके ऊपर बराबर होती है, ये कहाँ की अक्लमंदी है कि अब ज़िंदा इंसान उसके मोहताज हो गए हैं। जो अपना कोई भी काम खुद नहीं कर सकता, वो दूसरों का काम कैसे कर सकता है। ये और इस तरह की दीगर बातें जब इन अहबाब के सामने की जाती हैं तो उनकी जानिब से तीन तरह के जवाब जो हैं वो आते हैं। या तो वो ये जवाब देते हैं कि जी अक्सर लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम भी करते हैं, या फिर उनकी तरफ से जवाब ये आता है कि हमारे बाप दादा हम नस्ल दर नस्ल से ऐसा कर रहे हैं इसलिए हमारा भी ये अकीदा है। या फिर तीसरा जवाब उनकी तरफ से ये होता है कि हमारी सुनता नहीं, इनकी मोड़ता नहीं, हमारी इनके आगे, इनकी उसके आगे। भाई छत पर जाने के लिए सीढ़ी की तो ज़रूरत पड़ती है।
یہ 3 طرح کے جواب ان کی جانب سے آتے ہیں۔ قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ جس کی بنیاد پر یہ تینوں باتیں یا ان میں سے کوئی بات جو ہے وہ درست بنتی ہو۔ نہ تو ہمیں کوئی ایسا اصول ملتا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ اکثر لوگ جو عقیدہ قائم رکھیں وہ عقیدہ درست ہوتا ہے، نہ ہمیں کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ باپ دادا کی طرف سے جو عقیدہ ہمیں ملے وہ عقیدہ درست ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا اور ان کی نہیں موڑتا، ہماری ان کے آگے اور ان کی اس کے آگے، کوئی ایسی چیز نہیں ملتی۔ بلکہ اب قرآن مجید کو دیکھیں گے تو ہمیں اس کے برعکس چیزیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر پہلی بات جو ہے کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں اس لیے ہم نے یہ عقیدہ قائم کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ زمین کے اندر بسنے والے اکثر لوگوں کی اگر تو پیروی کرے گا تو وہ تجھے راہ راست سے دور لے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اکثریت یہ حق کا معیار نہیں ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کی سیرت کو آپ دیکھ لیں، ان کے حالات زندگی کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی ان کے پیروکاروں کی تعداد تھوڑی ہے، مخالفین کی تعداد زیادہ ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانے والے تھوڑے ہی لوگ تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبیوں کو ان کی امتوں کے ساتھ کھڑا کیا گیا تو میں نے دیکھا کئی نبی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ پیروکار ان کے 1-2 بندے ہیں۔ اب اگر اکثریت کو حق کا معیار سمجھ لیا جائے تو یہ انبیاء علیہم السلام کی نبوت کا کیا بنے گا پھر؟ حتیٰ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لیں۔ نبی علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دینا شروع کی تو آپ کے مخالفین کی تعداد کتنی تھی اور موافقین کی تعداد کتنی تھی؟ مخالفت کے اندر سارا مکہ کھڑا تھا اور موافقین کے اندر چند لوگ جو انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ حتیٰ کہ دور حاضر کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد کم ہے اور آپ کے منکرین کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اگر یہ اکثریت حق کا معیار ہو کہ اکثر لوگ جو عقیدہ قائم کریں، جو نظریہ قائم کریں وہ حق ہوتا ہے، تو پھر اسلام یہ سچا مذہب کیسے رہ سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ اکثریت حق کا معیار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کہیں پر یہ بات موجود نہیں ہے کہ اکثر لوگ جو کام کریں وہ درست ہوتا ہے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ اکثر لوگوں کا جو عقیدہ ہوگا وہ درست ہوتا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ عقیدہ درست ہوگا انہی لوگوں کا جن کے پاس دلیل ہوگی، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جس کے پاس دلیل ہے وہی سچا ہے، اور دلیل اکثریت نہیں ہوتی بلکہ دلیل قرآن مجید کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حدیث کا نام ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ جو ہمارے ہاں پیش کیا جا رہا ہے اپنے لیڈر کے بارے میں، اپنے مذہبی رہنما کے بارے میں، اس کا مزار اور قبہ قائم کر کے کہ اب اس کا ادراک، اس کا سمع و بصر، اس کی طاقت مرنے کے بعد زندہ انسانوں سے بڑھ چکی ہے، اب زندہ انسان اس کے محتاج ہو چکے ہیں، اب زندہ انسان اس کے سامنے جولی پھیلائیں، اپنی
مشکل کشائی اس سے کروائیں، حاجت روائی اس سے کروائیں، تو یہ کر سکتا ہے اگر یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہو، حدیث مبارکہ سے ثابت ہو، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن نہ یہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث مبارکہ سے ملتا ہے، بس اسی طرح کی ادھر ادھر کی باتیں جوڑ کر جو ہے اس عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسرا جواب جو ان حضرات کی طرف سے آتا ہے وہ یہ کہ نسل در نسل سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، باپ دادا کی جانب سے ہمیں یہ عقیدہ ملا ہے، تو کیا ہمارے بڑے جو تھے وہ غلط تھے؟ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا؟ ان کو نہیں پتا تھا قرآن اور حدیث کا؟ جب ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ باپ دادا کی طرف سے ملا ہوا عقیدہ یہ درست ہوتا ہے یا اس کی بنیاد پر ہم کوئی نظریہ قائم کر سکتے ہیں، تو قرآن مجید سے جو ہمیں جواب ملتا ہے وہ بڑا حیران کن جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو وہی چیز کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یعنی یہ جواب کہ باپ دادا کی طرف سے جو عقیدہ ہمیں ملے گا وہ عقیدہ درست ہوتا ہے، یہ جواب مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ نبیوں کے مخالفین نبیوں کو جواب دیا کرتے تھے۔ جب نبی ان کو توحید کی دعوت دیتا، اپنی نبوت کی طرف بلاتا اور ان کے غلط نظریات کی نفی کرتا اور ان کو بتاتا کہ یہ جو تم نظریہ قائم کیے ہوئے ہو یہ غلط ہے، تمہارا یہ طرز عمل غلط ہے، تو وہ کہتے ہمارے باپ دادا کی طرف سے ہمیں یہ ملا، ہمیں تو یہی کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی جواب ملا ان کی قوم کی جانب سے، نبی علیہ السلام کو بھی یہی جواب ملا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، جب وہ بے حیائی کا کام کرتے، مکے کے لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے الف ننگا ہو کر، تو جب ان سے پوچھا جاتا بھی اس کی دلیل کیا ہے تو کہتے ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا ہے۔ تو یہ ان کا جواب ہوتا تھا، یعنی نبی کے مخالفین یہ جواب دیا کرتے تھے۔ تو جو نبی کا پیروکار ہے وہ یہ کبھی جواب نہیں دیتا کہ ہمارے باپ دادا کی جانب سے یہ عقیدہ ملا ہے اس لیے ہم نے یہ عقیدہ قائم کیا ہو، نہیں، بلکہ نبی کا جو موافق ہے، نبی کا جو پیروکار ہے، اس کی دلیل اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حدیث ہے۔ اب اگر ہم اس دلیل کو لیں کہ جو باپ دادا کی جانب سے آیا ہے وہ عقیدہ درست ہوتا ہے، تو ہم دیکھ لیں یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر یہ جتنے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں عموماً ان میں سے ایسے ہیں جو چوتھی نسل کے اوپر جا کر کوئی ہندو مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کوئی چھٹی نسل کے اوپر جا کر جو ہے سکھ مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو ہمارے باپ دادا تو کوئی ہندو تھا، کوئی سکھ تھا، کوئی جین مت تھا، کوئی کسی اور مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا، تو کیا ہم اسلام کو چھوڑ کر ان کا مذہب اختیار کر لیں کہ ہمارے باپ دادا اس مذہب کے اوپر تھے؟ یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے باپ دادا بے عقلے ہوتے، بے ہدایتے ہوتے، کیا پھر بھی تم ان کی بات مانتے؟ اب یہ دیکھیے عجیب بات ہے کہ جب دنیاوی معاملہ آتا ہے اور کسی کے باپ دادا نے کوئی غلطی کی ہو کاروباری اعتبار سے، مالی اعتبار سے، تو اس کی اگلی نسلیں جو ہیں وہ اس کی غلطی کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں جی ہمارے باپ دادا سے یہ غلطی ہو گئی تھی اب ہم اس کو درست کر رہے ہیں۔ لیکن یہ دین کا مسئلہ اور عقیدے کا مسئلہ اتنا ہی کمزور ہے کہ اس مسئلے کے اندر اگر باپ دادا سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں اصلاح کر سکتے؟ بھئی اگر باپ دادا کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے پھر ٹھیک ہے، اگر باپ دادا کا عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے، مخالف ہے، تو پھر ہمیں اس عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ پھر ہمیں اپنا عقیدہ باپ دادا کے مطابق نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا جواب جو ان کی جانب سے آتا ہے وہ یہ کہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی اس کے آگے، اور چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی تو ضرورت پڑتی ہے۔ یہ اصل میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر جو ہے انہوں نے جانی ہی نہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے ایک ایسی ہستی قرار دے دیا ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے ہمیں واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ ڈائریکٹ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو پکار نہیں سکتے۔ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت چھوٹے لیول پر جو ہے وہ اندازہ لگایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور قدر ہے انہوں نے اللہ کی قدر جانی ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر اور شان کیا ہے۔ ہم اسی مثال کو لے لیں، بھئی چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی تو ضرورت پڑتی ہے، یہ تو ٹھیک بات ہے، چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ جو کام چھت پر کرنے والا ہے آپ وہ سیڑھی پر شروع کر دیں۔ سجدہ آپ نے چھت پر کرنا ہے، آپ سیڑھی کو سجدہ شروع کر دیں۔ دعا آپ نے چھت پر مانگنی، آپ سیڑھی سے دعا کرنا شروع کر دیں۔ مشکل کشائی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروانی ہے، آپ سیڑھی سے مشکل کشائی کروانا شروع کر دیں۔ آپ حاجت روائی اللہ تعالیٰ سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ سیڑھی کو اپنا حاجت روا ماننا شروع کر دیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ چلو آپ یہ مثال دیتے بھی ہیں تو پھر اس مثال کے مطابق آپ عمل کر کے دکھائیں۔ سیڑھی سے سیڑھی والا کام لیں، چھت سے چھت والا کام لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ یہ بطور سیڑھی ہیں تو سیڑھی کا کام کیا ہے؟ سیڑھی کے اوپر آپ قدم رکھ کر چھت پر جاتے ہیں، تو یہ بزرگ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوئے ہیں ایسے ہی آپ ان کے نقشے قدم پر چلیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، پکارنا تو اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت یہ سراسر شرک ہے۔ اور اس مثال کا جو پہلا پوائنٹ ہے کہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، یہ بھی بالکل قرآن مجید کے خلاف ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکاریں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد کا لفظ استعمال کیا ہے، عبدن کی جمع، اور یہ کوئی خاص بندہ نہیں، کوئی بھی انسان، خواہ وہ اعلیٰ عہدے والا ہو یا ادنا عہدے والا ہو، بادشاہ ہو یا اس کی رعایا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے۔ لہٰذا یہ نظریہ کہ ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف نظریہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کے زمرے میں آنے والا نظریہ ہے۔ تو یہ کیسے عقیدہ جو ہے درست ہو سکتا ہے؟ یہ ہے تیسری بات۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مشکل کشائی کروانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی حاجت روائی کروانی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس چیز کی صراحت کی ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ جو آیات کریمات میں نے شروع میں تلاوت کی تھی سورۃ الفاطر کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو گے تمہاری پکار نہیں سنیں گے، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور بالفرض وہ سن بھی لیں تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر ہے اس جیسی خبریں تمہیں کوئی بھی نہیں دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔